नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 16 दिसंबर बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन है सकूत ढाका के हवाले से, और फिर बहुत ट्रेजिक दिन है 16 दिसंबर 2014 जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, जहां 140 से ज़्यादा जो बच्चे और उसातिज़ा हैं उनका कत्ल आम हुआ। तो इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक बहुत ही अहम दिन है। सकूत ढाका के हवाले से पाकिस्तान में एक एहसास जुर्म और एक नदामत के जज्बात भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये और बात है कि गुज़िश्ता 15 बरस में जो बहुत सी नई तहकीक हुई है, जो बहुत सी पब्लिकेशंस हुई हैं, जो बहुत सी किताबें मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो ये शो करती हैं कि शायद जो नैरेटिव, जो बयानिया, जो कहानी उस वक़्त डेवलप हुई 71 के हवाले से, वो बहुत हद तक हकीकत से ज़्यादा मुबालगा आराई और प्रोपेगेंडे पर मबनी थी, और हिस्ट्री को अभी तक अपने आप को करेक्ट भी करना है उस हवाले से। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी के इमिग्रेंट्स के हवाले से आसाम में जिस किस्म का मसला हुआ, पहले नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, और अब उसने हिंदुस्तान में जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है उसके पीछे दर हकीकत उन्हीं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल है जो बांग्लादेश से आए थे, और वहाँ मुसलमानों की तरफ से हिंदुस्तान में एक रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। उस रेजिस्टेंस पे हिंदुस्तानी स्टेट जो है उन प्रोटेस्ट पे बहुत शिद्दत से, बहुत ही सख्ती से क्रैकडाउन कर रही है, और एक खासी दर्दनाक सूरत हाल जो है हिंदुस्तान में डेवलप कर रही है। इसके साथ ही एक बहुत अहम डेवलपमेंट वो है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिन्होंने पहले कमिट किया था कि वो कोलालमपुर समिट में जाएंगे, जहां मलेशिया ने के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद ने इस समिट को उसका इनॉग्रेट उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं कर सकेंगे, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को अपने एलाइज़ के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बहुत अहम ताल्लुकात खलीजी ममालिक में हैं, GCC कंट्रीज़ में हैं, जहाँ कोलालमपुर समिट को तुर्की और मलेशिया और ईरान की तरफ से एक राइवल मुस्लिम ब्लॉक की तरह से देखा जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी हवाले से हम बात भी थोड़ी सी कर सकेंगे शुरू में। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुनैद अहमद साहब, जिनकी किताब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड मेरे पास टेबल पे भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी प्रोड्यूसर साहब आपको उसके इमेज दिखा सकते हैं। मुझे वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं कराची से इकराम सहगल साहब, जो इससे पहले भी सकूत ढाका के हवाले से, बांग्लादेश की क्रिएशन के हवाले से, एस्केप फ्रॉम ऑब्लिवियन की किताब लिख चुके हैं। अभी हाल ही में उनकी नई किताब ब्लड ओवर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन जो है, एक आध दिन पहले ही ये किताब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिलीज़ की है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और सुहेल वड़ाइच साहब, जो पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑथर हैं, मुसन्निफ़ हैं, एक से ज़्यादा किताबों के, टेलीविज़न कमेंटेटर भी हैं, प्रिंट मीडिया की बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, वो भी हमें लाहौर से वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मैं डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ इकराम सहगल साहब से। इकराम सहगल साहब, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाएंगे, वैसे तो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन लग ही रहे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जा पाएंगे कोलालमपुर समिट में शिरकत के लिए। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है पाकिस्तान के लिए, खलीजी ममालिक के में पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी अरब और ईरान से जो रिलेशनशिप हैं, तुर्की और मलेशिया से, ये कितना डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग एक्ट? देखिए, पाकिस्तान के लिए ऑलवेज़ बैलेंसिंग एक्ट जो था ये डिफ़िकल्ट था, इसलिए कि अरब एंड नॉन अरब जो इनकी जो बोलते हैं ना मोडस ऑपरेंडी है वो डिफरेंट है एज़ फार द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ कंसर्न। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो नॉन अरब कंट्रीज़ आपको ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अरब कंट्रीज़ ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा दिया है। तो और दूसरी बात ये है कि आइडेंटिटी वाइज तो आप देखें तो आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं, साउथ एशियन आइडेंटिटी है, मिडिल ईस्टर्न आइडेंटिटी है और सेंट्रल एशियन आइडेंटिटी है। तो आप एट द एंड ऑफ द डे जो आपके नियर एंड बोलते हैं ना आइडेंटिटी जो बनता है वो अरब कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि उनकी आपकी हर वक्त से फाइनेंशियल क्लाउड से आपको बड़ा फ़ायदा रहा है, और आपकी क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि हर वक्त जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो वही आपको मदद करते थे, और नॉन अरब कंट्रीज़ ने आपको वो फाइनेंशियल एड नहीं दी जिस तरह ये अरब कंट्री देती। नेचुरली आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसकी वजह से आपकी लीनिंग वो अरब कंट्री की तरफ जाती है, इवन दो आपके पास एक इमीडिएट नेबर है, आपने नाम उनका नहीं लिया, ईरान,
جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسی ہیں کہ جو اس سے بہتر ہونا چاہیے. اور ٹرکی جس کے ساتھ ہماری پرانی اور سالڈ ریلیشن شپ ہے, اور نیچرلی وہ ملیشیا کے ساتھ بھی اسی طرح کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, ایون دو یہ ریلیشن شپ ٹیکن اے نیو ٹرن انڈر مہاتیر rather than the last few years under the previous Prime Minister. So we have a situation, اور اس situation میں I think بولتے ہیں کہ caution is better than anything else, and we cannot afford, particularly during this economic situation, to take any other step that would put us in a difficult role as far as the Arab countries are concerned. بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ رہیے ناظرین. پاکستان کی جو گورننگ فلسفی ہے وہ تو رہی علامہ اقبال کی فلسفی, جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلم دنیا میں جس قسم کی فالٹ لائنز ہیں کہ پاکستان کو اپنا جو ویژن ہے کہ مسلمان ایک ہیں, اس پہ ابھی بہت زیادہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں. جناب ڈاکٹر جنید احمد صاحب, جو کچھ اس وقت ہندوستان میں یہ جو اتنی ایکسٹریم وائلنس ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, اور جس کا آغاز جو ہے, نقطۂ آغاز وہ آسام سے ہوتا ہے بنیادی طور پر, جس کی وجہ سے نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز بنتا ہے. لیکن آسام میں مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے جو امیگرنٹس آئے ہیں 1980 کی دہائی میں, انہیں یہ 70 یا 80 کی دہائی میں انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو سکوت ڈھاکہ کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی اور بہت زیادہ ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ہندوستان کی سیاست میں. خود ہندوستان کی بی جے پی کی سیاست میں نریندر مودی بہت زیادہ یونائٹڈ ہیں کہ جی ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن یہاں پر وہی امیگرنٹس جو ہیں انہیں قبول نہیں کیا جا رہا, اور پورا ہندوستان اس وقت ایک مصیبت میں پڑ گیا. ڈاکٹر صاحب, بات اس میں ذرا سی مختلف ہے. بنگلہ دیش کے وہ کبھی فیور میں نہیں تھے, اور وہ عوامی لیگ بنائے انہوں نے فیور میں کیسے؟ میری عرض سنیے, وہ پاکستان کو توڑنے کے فیور میں تھے. وہ جو ساری مدد ہوئی ہے وہ بغض پاکستان میں ہوئی ہے, اور انہوں نے تو یہ کام 1957-58 میں اگرتلہ کانسپریسی میں شروع کر دیا تھا, اور وہ معاملہ چلتا رہا تھا. اور انہوں نے یہ ساری جو مدد کی تھی وہ تو اس لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے, اور اسی بغض ماویہ میں وہ ساری بات بڑھتی گئی. اور اس کے اندر مر بھی جو رہے تھے وہ مسلمان ہی مر رہے تھے, چاہے وہ اس کے ہاتھوں مریں یا اس کے ہاتھوں مریں. جب انہوں نے 50,000 انڈین سولجرز اور RSS کے گنڈوں کو پاکستانی آفیسرز کی یونیفارمز پہنا کر مشرقی پاکستان میں بھیجا, تو اس میں بھی مقصد یہی تھا نا کہ اس کے اندر چاہے بنگالی مر جائیں یا بہاری مریں یا پنجابی یا پٹھان یا پیٹریوٹک بنگالی مریں. تو یہ پروسیس تو اس چیز کا حصہ ہے. اور چاہے کشمیر میں معاملہ ہو, وہ بھی مسلمانوں سے نفرت ہے. اب یہ بات ہمیں کلیئر کٹ سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. انفیکٹ میں نے جو اپنی کتاب کے پرولوگ میں یہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیش دی لیجیٹمیٹ پروجینی آف انڈیا, اس کو انہوں نے پیدا کیا, اس کی بیسس یہی تھی, اٹ واز اینٹی مسلم بیسس. اور میری اپنی تھنکنگ ہے اور میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ انڈیا اگلے 4-5 سال میں امپلوڈ کر جائے گا. یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ آپ کی ایک اپنی تھنکنگ ہے, خوش فہمی ہے, یا آپ کی یہ خوش فہمی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, اس کی کوئی بتاتا ہوں سالڈ ریزننگ. جی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہندوستان میں پچھلے 1947 سے لے کر اب تک کوئی 1,500 ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں, اور اتنے ہی ہندو دلت فسادات ہوئے ہیں, اپر کاسٹ ہندو دلت فسادات ہوئے ہیں. تقریباً 200 سے زیادہ ہندو سکھ فسادات ہوئے ہیں. 400-500 سے زیادہ ہندو کرسچن فسادات ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو خواتین کے ساتھ معاملہ چلتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس قسم کی ہیں کہ یہ ہندوستان کی جو باڈی پالیٹک ہے وہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ جی. سہیل بڑائی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت جس قسم کا طوفان پہلے آسام سے شروع ہوا, نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز NRC کے حوالے سے, اب یہ جو سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ ہے, تو جس قسم کا رد عمل ہو رہا ہے, کہیں آسام میں اور طرح کا ہو رہا ہے, دلی میں اور طرح کا ہو رہا ہے, علی گڑھ میں اور طرح کا ہو رہا ہے, تو یہ ہندوستان کی جو باڈی پالیٹک ہے اور ہندوستانی جو ریاست اور جو فیڈریشن ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, یا یہ اس کو آسانی سے ٹائیڈ اوور کر لیں؟ میری جو آجزانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو نیمیسس تھا
جو کانگریس کی فلاسفی تھی وہ سیکولرزم تھی. اس میں گاندھی جی، نہرو، ان کا سب کا یہ خیال تھا کہ سب کو ملا کے چلنا ہے. ان کے دلوں میں جو بھی تھا زبان پر ہمیشہ یہی رہا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے رہے. دلت کو بھی عہدے دیے، مسلمانوں کو بھی عہدے دیے، اور کوشش کرتے رہے کہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہو، ایسی اسٹیٹ ہو جس کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو پاکستان بنایا وہ بھی اقلیتوں کے لیے شروع کی. ان کی کیبنٹ کے اندر اقلیتیں تھیں اور وہ ہمیشہ کہتے رہے یہ اقلیتوں کے لیے پناہ گاہ ہے. تو جو فاؤنڈرز تھے انڈیا کے یا فاؤنڈرز تھے پاکستان کے، ان کا تو کانسیپٹ اور تھا. لیکن اب جو مودی جی آئے ہیں انہوں نے وہ جو نیمیسس تھا، وہ جو انڈیا جس بنیاد پہ اکٹھا تھا، جس سیکولرزم پر، جس جمہوریت پر، اسی کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور پہلے یہ تھا، ابھی بنگلہ دیش کی بھی بات ہو رہی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کی جو جڑ ہے وہ بھارتی رویہ رہا ہے. اگر ہمارے پر 1947 1948 سے ہی ہماری مشکلات نہ بڑھتی، ہماری سرحدیں گرم نہ ہوتی، تو شاید پاکستان میں جلدی آئین بن جاتا. پاکستان میں شاید جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل مسائل نہ بڑھتے، پاکستان کو ڈیفنس پہ اتنا خرچ نہ کرنا پڑتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت نے اب جا کر نہ صرف اپنی فلسفی بدلی ہے بلکہ پاکستان کے بارے میں تو شروع سے انہوں نے ایسا رویہ رکھا کہ جس سے ہم سٹیبلائز نہیں ہو سکے، اور ہماری بہت سے دکھ جو ہیں وہ انڈیا کے پیدا کرتا ہے. اور جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے، میں اتفاق کرتا ہوں 100% کہ بھئی مکتی بانی کا رول تھا، لیکن کچھ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری بھی غلطیاں موجود تھیں. ہم نے انہیں ایکول پارٹنر نہیں بنایا. انہوں نے پیرٹی کی بنیاد پہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں، حالانکہ ان کی آبادی زیادہ تھی مشرقی پاکستان کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی برابر 12 سیٹیں ہوں گی. لیکن ہم نے پھر 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی منسوخ کر دیا، جس کو سہروردی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی واقعے کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، جھوٹ بولا، دروغ گوئی کی، واقعات کو بڑھا کے بیان کیا، ہمارے بڑے بہادر فوجی تھے، یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایکسیسز ہوئی ہیں. آخر ہمارے وہی بھائی جو پہلے اردو کو قومی زبان قرار دیتے تھے وہ دوبارہ بنگلہ کی طرف کیوں چلے گئے؟ وہی ہمارے بہاری اور مسلمان بنگالی بھائی جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے ووٹ دیے تھے وہ جگتو فرنٹ میں کیوں چلے گئے؟ وہ شیخ مجیب کے ساتھی کیوں بن گئے؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوں گی. اوور سمپلیفیکیشن سے کہ صرف ہندو نے کیا، صرف مکتی بانی نے کیا، صرف انڈیا نے کیا، یہ مناسب نہیں ہوگا. سہیل وڑائچ صاحب، میں اس سلسلے میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا تھا. میری کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں وہ وجوہات موجود ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کا استحصال کیا، اسٹارٹنگ ود دی لینگویج رائٹس آف 1948، جب جناح صاحب نے یہ کہا کہ اردو وڈ بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. بنگالیز ٹک اٹ ان اے ویری رانگ وے اینڈ کریکٹلی سو. اس کے بعد 1956 میں جا کر گورنمنٹ آف پاکستان نے آفٹر میکنگ اے کمپلیٹ ہیش آف دا تھنگ ڈیسائیڈڈ کہ جی اردو بنگالی وڈ آلسو بی دا نیشنل. اس پہ ہم نے ان کو ناراضگی کی. لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ سینکڑوں فیکشن میں بٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے there was no political party. جماعت اسلامی has always been a marginal party. There was a serious political vacuum between the two provinces. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیوروکریسی میں سر allow me کہ بیوروکریسی کے اندر میری پہلے بات ختم ہو جانے دیں. یہ سہیل وڑائچ صاحب کے دماغ میں بات غلط ہے. کون سی بات غلط ہے؟ یہ کہ ویسٹ کہ ہم ہر دفعہ ساری الزام نہیں، سارا الزام ہم انڈیا پہ دے دیتے ہیں. نہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. میں ان کو گنوا رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں. وہ بھی یہی گنوا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے. وہ جنرالٹی میں بات کریں، میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1971 تک ایسٹ پاکستان نیور ہیڈ اے بنگالی چیف سیکرٹری. All came from West Pakistan. اچھا really? Yes. Pakistan Air Force and Navy had started inducting Bengalis from 1948. Army started in 1962. تو وہ بھی ہوا. ان سب سے زیادہ جو بدماشی کی وہ ویسٹ پاکستانی انڈسٹریلسٹ نے کی، جس نے 2500 فیکٹریاں لگائیں، جس میں سے 50 تو جوٹ ملیں تھیں، شوگر ملیں تھی، ٹیکسٹائل ملیں تھی، گارمنٹ فیکٹریز تھی، رولنگ ملز تھی، لائٹ انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ.
ان 2500 یونٹوں میں آل مینجمنٹ واز فرام ویسٹ پاکستان. ٹھیک. ایسٹ پاکستانیز ور ہائرڈ. تو بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے مل کے ساری یہ ناراضگی کی سچویشن کریٹ کی. اکرام سیکل صاحب اس تاریخ کا ایک حصہ ہیں بیکاز وہ وہاں اسٹیشن بھی تھے. وہ آدھے بنگالی ہیں آدھے پنجابی ہیں, انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی, بہت تحقیق بھی. اکرام سیکل صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جنید جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے. ہم سب بلیم انڈیا کے اوپر کرتے ہیں. انڈیا ہیڈ اے میجر رول ٹو پلے, دیر از نو ڈاؤٹ. ان نے ہماری جو ناکامیاں تھیں اس کو ایکسپلائٹ کیا, ہماری ان ایڈیکویسیز کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن بہت سخت ڈسکرمنیشن تھی ویسٹ پاکستان کی ٹورڈز ایسٹ پاکستان. اینڈ آئی تھنک جنید از اے وٹنس ٹو دیٹ. آئی تھنک ہم جرنلائز بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں, بہت سی فیکٹس ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتی کہ بھائی فار ایگزامپل ہم بولتے تھے مکتی باہنی آ گئی اور پوری فوج مکتی باہنی تھی انڈیا کی. نہیں, دیکھیں میں آپ کو یونٹ گنوا دیتا ہوں جنہوں نے ریوولٹ کیا. سب سے پہلی یونٹ جن نے ریوولٹ کیا وہ ایسٹ پاکستان رائفل تھی. ایسٹ پاکستان رائفل پیراملٹری فورس تھی. اس کے بعد ریوولٹ کیا 25 مارچ کو 8 ایسٹ بنگال نے چٹاگانگ میں. چٹاگانگ کے بعد جو ریوولٹ آئی وہ آئی 4 بنگال کی, وہ انہوں نے 28 مارچ کو ریوولٹ کیا. اس کے بعد فرسٹ ایسٹ بنگال نے سیکنڈ بنگال نے ریوولٹ کیا 29 مارچ کو. اس کے بعد ریوولٹ کیا فرسٹ ایسٹ بنگال نے 30 مارچ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 دن کے اس کے بعد جب یہ نیوکلیس آئی, یہ نیوکلیس بن گئی اس فوج کی جس پہ آپ بولتے ہیں نا کہ فلیش آؤٹ ہو گیا مکتی باہنی. اینڈ 100% آف کورس انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا, ان کی ری آرگنائزیشن کی, اس کو عام کی وغیرہ. لیکن یہ ہسٹری تھا ڈسکرمنیشن کا, اسٹارٹنگ ود دا لینگویج ایشو. لینگویج ایشو کے بعد اکنامک ڈسپیرٹی ہو گیا. اکنامک ڈسپیرٹی کے بعد آپ نے جو آپ کی جتنی بھی آپ یہ روتے رہے کہ بھئی ہماری جو فارن ایکسچینج ارننگز ہے وہ جھوٹ کے تھرو زیادہ تر وہ جا رہی ہے ڈیولپمنٹ ویسٹ پاکستان کے بعد. پھر آ جائیں فوج کے بعد. آپ کے یہاں پر ایک کوئی مورون تھے جن نے بولا دا ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ. یعنی آپ نے یہاں پر ایک ڈویژن رکھ لی, وہاں پر آپ نے 12 ڈویژن وہاں پر فوج کر دی. ٹھیک ہے, اور 1000 مائلز آف ہوسٹائل ٹیریٹری آپ نے سمجھا کہ جی وہاں پر آپ ڈیفینڈ کر لیں گے ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان. تو جی بہت سی چیزیں تھیں. میں نے جو کتاب ابھی لکھی ہے بلڈ اوور ڈفرینٹ شیڈز آف گرین, جو انفیکٹ 28 کو لانچ ہوگا. آپ کو میں نے ایڈوانس کاپی ایک دے دی ہے اس کی. اس کے اندر بڑا ڈیٹیلڈ ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں, کلچر, اکانومی, لینگویج, بہت سی چیزیں جو ہیں. میں جو ڈاکٹر جنید سے اگری کرتا ہوں, لیکن ایون دو آئی ڈس ایگری وتھ ہم اباؤٹ سرٹن فیکٹس, وہ میرے دوست ہیں, بٹ ہماری ڈفرینسز ہوتی ہیں, بٹ فرینڈلی وہ ہماری ڈفرینسز ہیں. لیکن یہ بات بالکل ذرا ایک سیکنڈ اس پہ کوئکلی ایک ریبٹل لیں. سہیل وڑائچ صاحب کا فرق کہاں ہے؟ ہاں میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب آپ کے پرسپیکٹو میں یہ موقف میں کوئی فرق ہے ڈاکٹر جنید سے اور اکرام سیکل صاحب سے؟ نہیں, جو انہوں نے یہ دوسرے مرحلے میں جو باتیں کی ہیں, میں بھی ان کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا کہ جب بھی کسی واقعہ کا جائزہ لے تو دونوں رخ کہ بھئی ہم کیا کر رہے تھے اور ہمارے مخالف کیا کر رہے تھے, دونوں کا جائزہ لیں تو معاملہ سمجھ آتا ہے. اب جب کہ ڈاکٹر جنید صاحب نے کلیئر کر دیا کہ بھئی انہوں نے بڑے اسپیسیفک ایشوز ریز کیے ہیں, اور اکرام سیکل صاحب کو میں پڑھتا رہتا ہوں, ان کی مختلف چیزیں, یہ بھی بڑے صحیح آبجیکٹیو انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم تینوں اس حوالے سے تو ایک ہی پیج پہ ہیں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا یا صرف ایک فیکٹر نہیں تھا, یہ بہت سارے فیکٹرز تھے جن کو مل کے یہ ہوا. اچھا میرے ساتھ رہیے ناظرین, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آ کے میں ایک نیا سوال اٹھاتا ہوں کہ جو نیریٹو بنا 1971 کا, جو آج تک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے, ایک بہت ہی منفی چیز ہے جس کے ذریعے پاکستان کو اٹیک کیا جاتا ہے, وہ کس حد تک صحیح تھا اور کس حد تک مبالغہ آرائی پہ مبنی تھا؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین یہ حقیقت ہے کہ 1971 کے سقوط ڈھاکہ بنگلہ دیش کی کریشن کے بعد ایک ایسا نیریٹو پاکستان کے خلاف شیپ ہوا کہ گزشتہ 50 برس میں ابھی تک پاکستان جو ہے اس نیریٹو کے خلاف ایک جدوجہد کر رہا ہے. اور دنیا میں جب بھی ایک موقع آتا ہے, ہندوستان کے ایکیڈیمکس, وہاں کی انٹیلیجنسیا, وہاں کی حکومتیں, وہاں کا میڈیا جو ہے
وہ اس نیریٹو کو استعمال کرتا ہے. گو کہ 1971 کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت بہتر تعلقات اور روابط جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے, لیکن گزشتہ 10-15 برس میں حسینہ واجد کی حکومت کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خاصے کولڈ اور خاصے تلخ قسم کے ریلیشن شپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ جو نیریٹو تھا جو گزشتہ 15 برس میں ایسی بہت سی کتابیں اور ایسی بہت سی ریسرچ سامنے آئی ہے جو کم از کم یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ جو نیریٹو 1971 کے بعد 3 ملین ریپ, 3 ملین کلڈ, وہ جو نیریٹو ہے, جینوسائڈ کا جو نیریٹو ہے, 93,000 پریزنر آف وارز کا جو نیریٹو ہے, یہ سب مبالغہ آرائی پہ مبنی تھے. اس میں ون آف دا موسٹ اتھارٹیٹیو جو کتاب آئی وہ ڈاکٹر شرمیلا بوس کی کیمبرج آکسفورڈ سے ڈیڈ ریکننگ جو ہے یہ کتاب ہے, جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کتنی مبالغہ آرائی پہ مبنی تھیں. ڈاکٹر جنید کی کتاب اسی طرح سے اکرام سہگل صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. یہیں سے میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر جنید, آپ نے اپنی کتاب میں, جو آپ کی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے, کریشن آف بنگلہ دیش میتھس ایکسپلوڈڈ, میں آپ نے یہ بات ثابت کی کہ 3 ملین ڈیڈ اینڈ 3 ملین ریپ بھی ایگزیجریشن تھی, لیکن 93,000 سرنڈر جو ہے سولجرز کا وہ بھی ایگزیجریشن تھی. یہ کیسے آپ نے؟ سب سے پہلے تو جو مجھے بات ہمیشہ پریشان کرتی تھی, اینڈ آئی واز انٹرمیڈیٹ ایٹ دیٹ ٹائم وین دس ہیڈ ہیپنڈ, اور ساری عمر سے ہم نے یہ سنا تھا کہ 93,000 سولجرز سرنڈرڈ. Now it was in May 2016 that it occurred to me, and I had read many books written by brigadiers, generals, majors, colonels and even civilians. یہ بہت کتابیں, 50 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, مگر ان میں کسی نے ہولسٹکلی ان چیزوں کو کویسچن ہی نہیں کیا. کیٹیگوریکلی نہیں کیا, لیکن یہ تو کلیئر تھا کہ کبھی اتنے ٹروپس وہاں نہیں تھے. سر وہ تو تھا, مگر آپ کہیں تو صحیح کہ آپ نے 93,000 سولجرز نے سرنڈر نہیں کیا. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, جب مجھے یہ ریئلائز ہوا, I went to ISPR and I asked a question کہ سر مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا؟ 93,000, everybody knows. Because you must have a list of handing over, taking over people. Say yes, but ابھی تو نہیں ہے. میں کہ سر how can there be 93,000 when General Niazi was a lieutenant general? He had 3 division army under him. 3 division army is 45,000 men. Out of 45,000 men, 11,000 are supporting troops. Only 34,000 combatants. اچھا, یہی ہو گیا. اکرام سہگل, یہ کیا وجہ ہے؟ اکرام سہگل صاحب, آپ بھی اسی تھیٹر وار میں تھے کہ یہ 93,000 جو ہے اس کا فگر سٹک کر گیا. حالانکہ اب ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں سپورٹنگ آرمز تھے, اس کے اندر سویلینز تھے, اس میں کسٹمز تھی, اس میں پولیس تھے, اس میں رائفلز تھے, اس میں بہت سے سویلینز تھے جن کو پروٹیکشن دی گئی انڈین آرمی, ورنہ وہاں ان کی زندگی کو خطرہ تھا. لیکن 93,000 کے فگر کو پاکستانی ایکیڈیمکس افیکٹولی چیلنج نہیں کر سکی پاکستانی اسٹیٹ. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, افیکٹولی اس لیے نہیں چیلنج کر سکی کہ پاکستانیز ہم سیلف ڈینائل میں بہت رہتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جنید نے اپنی ریسرچ کی کتاب کو اور کتاب میں ریسرچ کر کے فیکٹس اینڈ فگرز لائے, وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. ایک میں کریکشن کر دوں ڈاکٹر جنید کو وتھ لٹل بٹ آف دس تھنگ کہ 34,000 آپ کے سولجرز تھے وہاں پر, 34,000 سولجرز, اس کے اندر سپورٹنگ ٹروپس بھی تھے. وہ 11,000 جو بات کر رہے ہیں نا, وہ پیرا ملٹری کی بات کر رہے ہیں, جو پولیس کے تھے, یہاں سے گئے تھے, رینجرز کے گئے تھے, فرنٹیئر کانسٹیبل گئے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھی آپ بولتے ہیں نا پیرا ملٹری میں آپ نے شامل کر لیا. لیکن پاکستان آرمی, ایئر فورس اینڈ نیوی جو ریگولر سولجرز تھے وہ 34,000 تھے. اچھا, دوسری دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح چیزیں بنتی ہیں. انفیکٹ آج میری آرٹیکل اگرچہ پڑھیں ڈیلی ٹائمز میں نے اسی کو ایڈریس کیا ہے, اس فار ایگزامپل 3 ملین فگر کو. ہوا یہ تھا کہ جب وہاں پر شیخ مجیب جو بالکل ان کو بولنے کہ بالکل نیوز ان پر نہیں پہنچتی تھی, لنڈن سے وہ ڈھاکہ پہنچے, تو ایئر فیلڈ پر ان کو قمر زمان اور تاج الدین ان کو گئے بریف کرنے کے لیے ایئر کرافٹ کے اوپر. تو انہیں پھر پوچھا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں, تو انہوں نے بولا 3 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, یعنی 3 لاکھ. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب شیخ مجیب نیچے اترے ان کے منہ سے نکل گیا 30 لاکھ. اب وہ پھر بولتے ہیں قرآن کی انجنکشن بن گئی. اس کے بعد کوئی وہ نہیں کرتے تھے. انفیکٹ اگر میں نے پورا ایک چیپٹر ڈیووٹ کیا ہے جینوسائڈ کے اوپر جو انہیں کرتے ہیں, اور وہ اس کے اندر جو بات آتی ہے جی کہ آپ دیکھیں سائنٹیفکلی خالی ہم نہیں, انہوں نے جب کلیمز کیا, جب انہوں نے بنگلہ دیش نے ایک کمیشن بنائی اور کلیمز کمیشن بولا کہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں اس کے اندر وہ کلیم کریں, تو ٹوٹل جو کلیمز تھے وہ 72,000 کے آئے ٹوٹل, یعنی ٹوٹل کلیم 72,000, اور ان لوگوں کو 2,000 ٹکا ان کو دیا گیا
اس زمانے میں کہ تو دیکھیں بہت سی چیزیں آئیں. تو جب یہ رپورٹ ان کی اپنی رپورٹ آئی تو شیخ مجیب اس پر بڑے ناراض ہوئے کہ آپ کیا میں نے ایک دفعہ بول دیا ہے 3 ملین تو آپ جھوٹا بولتے ہیں یہ وہ. تو دیکھیں یہ بڑے بولتے ہیں نا, آپ اگر پراپرلی ریسرچ کر کے سب چیزیں کریں تو چیز ہوتی ہے. ہماری پرابلم ہوتی ہے میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب مجھے ذرا میں اسی چیز کو آگے لے کے مجھے چلنے دیجیے. اکرام سائیکل صاحب میرے ساتھ رہیے. سہیل وڑائچ صاحب یہ کیا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے جو اکیڈیمیا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارے جو اخبارات ہیں, ہمارے جو لکھنے والے ہیں, ہم ان چیزوں کی وضاحت کیوں نہیں کر پائے گزشتہ 50 برس میں؟ آج بھی مطلب اسی طرح سے بائی اینڈ لارج ورلڈ اس کو بلیو کرتی ہے, ہم کیوں نہیں ان چیزوں کی وضاحت کر پائے؟ اگر مجھے بڑے احترام سے اختلاف کی اجازت دیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اسی لیے تو آپ کی طرف آ رہا ہوں, اس سے کیا حاصل کہ اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل 93,000 نہیں 43,000 تھے, کیونکہ اگر 93,000 ہوتے تو ہم انہیں شکست دے دیتے, یا جو اتنے ہزار ریپ نہیں ہوا اتنے ہزار ریپ ہوا ہے, اور دراصل اتنے بندے نہیں مرے دراصل اتنے بندے مرے ہیں. بھائی سوال تو یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ فیکٹس تھے اس کے نتیجے میں پاکستان لاسٹ اٹس لمب, پاکستان واز بروکن, اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی, پاکستان کا جو میجر پارٹ تھا, دیٹ لیفٹ اس. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کی بات کریں, نہ کہ جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو کہ دراصل ہم نے 3 لاکھ ریپ نہیں کیے تھے, ہم نے تو صرف 10,000 ثابت ہوئے, اور جو لوگ وکٹم تھے وہ تو 30 لاکھ نہیں تھے 70,000 تھے. بھائی ایک بھی وکٹم کیوں تھا, کیوں کسی کے ساتھ ریپ کیا گیا؟ سوالات تو یہ ہیں, محاسبہ ہمیں اپنا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بھی ریپ کیوں ہوا. یہ تو تعداد تو ہزاروں کو چھوڑیں, تو یہ جب کسی بھی معاشرے میں جب یہ تاثر ہو, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اور سہگل صاحب نے بھی, کہ بھائی اتنی ساری غلطیاں تھیں, لینگویج ایشو سے لے کے اکنامک ڈسپیرٹی تک, کانسٹیٹیوشنل رائٹس تک. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے وہ ایشوز جس کے نتیجے میں یہ جو بنگلہ دیش ہے یہ ہم سے الگ ہوا. اور یہ جو زیادتیاں ہیں, فرض کرو میں تو سمجھتا ہوں نہیں بڑا صحیح ہے یہ سوال جو آپ نے 20 زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ریز کیے, یہ جو آپ نے جی یہ جو 20 زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے یا اتنے ریپس ہوئے ہیں ان کی تعداد کم کر کے کیا ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ نہیں 70,000 مارے گئے تھے؟ یہ تو بڑا جنید صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح, بڑا موقع ہے آپ کا ڈاکٹر. جی بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. جی بنیادی بات یہ ہے کہ جو پریمس ہے نا گفتگو کا وہ غلط ہے. وہی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے ایک بھی زیادتی کی ہے تو اس پہ شرمندہ ہوں, اگر 10 ریپ بھی کیے ہیں تو ان کی معافی مانگیں, اگر آپ نے 10,000 بندے مارے ہیں ان پہ بھی شرمندہ ہوں. یہ تعداد گھٹا کے, اپنی فوج کی تعداد گھٹا کے, وکٹم گھٹا کے ہم انہیں تو غلط ثابت کر دیں گے, لیکن ہماری کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد یا اتنی بڑی تعداد کو ہم نے کیوں ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا, کیوں ٹارگٹ بنایا؟ کل کو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے ریپ نہیں ہوئے, بھائی اتنے بھی کیوں ہوئے ہیں, اس کا جواب دے. بالکل صحیح, میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینی ہے. سہیل وڑائچ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ بہت ٹریجک تھا, وہ بہت افسوسناک تھا. 10,000 بھی کیوں ہوں, 70,000 بھی کیوں ہوں, 30 لاکھ کو تو ایک طرف رکھیں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک کریکٹ نیریٹو کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو نیریٹو شیپ کیا گیا وہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کے معاشرے, پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے, اور ایک صحیح نیریٹو کا سامنے آنا جو ہے وہ غالباً بہت ضروری ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کے حوالے سے میں نے سوال اٹھایا تھا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے, میں سہیل وڑائچ صاحب سے پورا ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے. جو قتل عام ہوا وہ بھی بہت ہی ٹریجک ہے, لیکن جو دوسری طرف مورخ کا سوال ہے, جو ہسٹورین کا سوال ہے, وہ یہ کہ یہ ایک سول وار تھی جس میں 3-4 سائڈز ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں,
اور یہاں کوئی ایک سائڈ دوسری سائڈ کو نہیں مار رہی تھی. جب ایک ہم اس کو سنگولر طریقے سے دیکھتے ہیں, صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سائڈ مارنے والی تھی اور دوسری سائڈ مار کھانے والی تھی. ایسا نہیں ہے. ایک اور بہت ہی دلچسپ کتاب ہے, یہ وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو ڈیڈ ریکننگ میں ڈاکٹر شرمیلا بوس نے بہت تفصیل سے لکھی ہے کہ کیسے یہاں پر 3 یا 4 سائڈ جو ہیں, وہ بنگالیز جو ہیں وہ بہاریز کو مار رہے تھے, ویسٹ پاکستانی آرمی جو ہے وہ لڑ رہی تھی, مفتی بانی بھی مار رہی تھی, پھر بعد میں انڈین آرمی بھی یہاں پہ آ جاتی. تو یہاں ایک کراس فائر قسم کی صورتحال ہے, تو کوئی کلنگ ایک سائڈ نے نہیں کی. لیکن ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جو چند برس پہلے سامنے آئی ہے, جو ایک ایکس انڈین ڈپلومیٹ سسانکا بینرجی نے لکھی ہے, جو اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں جو دسمبر 1962 میں, جب خود ڈپلومیٹ ہے اور انڈین انٹیلیجنس کی شیخ مجیب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک پلان تیار ہوتا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایک ایسا اسکرپٹ لکھا کہ آزادی کی, جس کا مقصد یہ تھا کہ فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر آزادی کی ایک تڑپ پیدا کی جائے اور اس وقت ایکشن کیا جائے جب حالات بالکل مناسب ہوں. یعنی 1962 میں جب شیخ مجیب چاہتے تھے کہ ہندوستان ویزیبل طور پہ سپورٹ کرے, ان کو سمجھایا گیا کہ ابھی وقت نہیں آیا, ابھی پہلے صورتحال کو پکانا ہوگا, اس پہ انویسٹ کرنا ہے, ایک موومنٹ کھڑی کرنی ہے, بڑے بڑے میدان میں, پلٹن میدان میں بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں, اور جب صورتحال بالکل پک جائے گی پھر ہمیں انٹروین کرنا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حسینہ واجد نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے, بلکہ بڑا سراہا ہے اس کتاب کو. تو یہ کتاب واقعی ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ کتاب محض کسی تھرڈ پارٹی کی ریسرچ نہیں ہے, بلکہ ایک ایکچوئل آئی وٹنس جو ہے, جو ان واقعات کا کے اندر انوالو ہے, سسانکا بینرجی, اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو سہیل وڑاچ صاحب, کیا یہ پھر ہم پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی وضاحت کر سکیں, ایک نیریٹو کو کریکٹ کر سکیں کہ بھائی یہ ایک سول وار تھی, یہ ایک سائڈ دوسری سائڈ سے نہیں لڑ رہی تھی, یہاں 3-4 سائڈز ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھی. یہ تو کم از کم بنتا ہے نا ہمارا رائٹ. یہ بالکل درست بات ہے, یہ بھی درست بات ہے. میں نے پہلے کہا کہ اب تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ را کی انوالومنٹ تھی, سازش تھی, سب کچھ تھا. یہ کوئی بھی بات میں اس کے ڈینائل میں نہیں ہوں, بالکل درست سمجھتا ہوں. لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بندہ, ایک مسلم لیگ کا لیڈر جس کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا, جو حسین شہید سہروردی کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا, اس کو ہم نے کیوں اس حد تک دھکیل دیا کہ اس نے جا کے بھارت میں سازش کر لی. اور چلو وہ تو چلا گیا, بعض اوقات ملکوں کے اندر غدار پیدا ہو جاتے ہیں, جاسوس پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن ساری نیشن کیوں اس کے ساتھ مل گئی, سارے بنگالی کیوں اس کے ساتھ مل گئے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی بنگالی جو تھی, جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ اٹھے. یہی بنگالی تھے جہاں پہ پہلی دفعہ مسلم لیگ بنی. یہی بنگالی تھے جنہوں نے ریفرینڈم کے اندر اپنی قومی زبان بنگالی نہیں اردو لکھی قیام پاکستان سے پہلے. لیکن پھر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہوئی اور وہ بنگالی لے آئے. تو ساتھ ہی ہم نے اکنامک ڈسپیرٹی کا کون ذمہ دار تھا؟ جب انہوں نے پیرٹی کا اصول مان لیا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیوں زیادتیاں کی؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. صرف ایک چیپٹر کو کھول لینا اور صرف اپنے ضمیر کو یہ سہلانا کہ دراصل ہم نے اتنی زیادتی نہیں کی جتنی لوگ کہہ رہے ہیں, تھوڑی کی ہے, تو اس سے اگر کوئی سیٹسفیکشن ملتی ہے تو ضرور لیں. میرے خیال میں تو تھوڑی سی بھی زیادتی کی ہے تو وہ ظلم تھا اور کنڈیمنیبل تھا. اور اصل بات یہ ہے کہ جہاں اپنی غلطیاں ہیں ان کو تلاش کیا جائے, اور آئندہ سے ساری قوم یہ طے کرے کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ اب یہ غلطی نہیں کرنی جن کا ماضی میں ہم سے جو ہے وہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمارے بھائی ناراض ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں یہ باتیں ٹھیک ہوں اور بہت سارا پروپیگنڈا ہو, انڈیا نے سارا کچھ کیا ہو, ظاہر ہے کیا بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ بنگالی بحیثیت مجموعی ہم سے ناراض کیوں ہو گئے؟ تو میں تو اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی تھے جنہوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا, وہ ان کی ناراضی کیوں ہوئی. میں اس بات پہ زیادہ رنجیدہ ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سٹرگل میں ساتھ دیا, جو سب سے آگے تھے, ان کو ناراض کرنے کا کون ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کو اتنا دھکیلا میرے ساتھ رہیے, ہم سے الگ ہونے پہ مجبور ہو. میرے ساتھ رہیے.
ٹھیک ڈاکٹر جنید، میرا اس میں ایک ڈفرینٹ استدلال ہے، میرا آرگومنٹ ہے وہ آپ تینوں سے مختلف ہے. اور میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بنگال کا اپنا ایک بہت ہی ویل ڈیولپڈ بنگالی کلچر تھا، جس کی اپنی تاریخ تھی، اس کی سویلائزیشن تھی، ثقافت تھی. آپ دیکھیں ان کے شاعر جو ہیں ان کو رابندر ٹیگور کو دیکھیں، ان کو اس وقت نوبل پرائز مل رہا تھا 20ویں صدی کے شروع میں. تو یہ جو پورا کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک ایسٹ میں ہے کہ ویسٹ میں ہے، یہ کانسیپٹ فلاڈ تھا. یہ کانسیپٹ شروع سے جناح صاحب کے پاس جب سہروردی گئے تھے اور ماؤنٹ بیٹن نے بھی ایگری کیا تھا کہ بنگال ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ ریپبلک ہو سکتی ہے اور 2 ڈومینینز کے بجائے 3 ڈومینینز بن سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ برٹش امپائر نے اس سے ایگری نہیں کیا، کانگریس بھی یہ نہیں چاہتی تھی، ورنہ 3 ڈومینینز جو ہیں وہ بن سکتے تھے. اور پاکستان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی ایک ریاست جس کا ایک یعنی کیپٹل کراچی میں ہے، دوسرا ادھر ہے ڈھاکہ، اس کو چلا سکیں. امریکہ تو الاسکا چلا سکتا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان نہیں چلا سکتا تھا. یہ ہونا ہی تھا، خواہ انڈیا انٹروین کرتا یا نہ کرتا، ہمیں بنیادی طور پہ 2 ریاستوں کو الگ میں آنا ہی تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ الاسکا کے اور امریکہ کے درمیان میں تو فرینڈلی کینیڈا ہے، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں تو ویری بلیجرنٹ اینڈ ہاسٹائل انڈیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری کلچر، سوسائٹی، وے آف تھنکنگ، ایوری تھنگ ایلس واز آلسو ویری ڈفرنٹ. دیر واز اے ویری سیریس اکنامک ڈسپیرٹی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. East Pakistan as British in East Bengal in British India was the least developed part of British India, and the British had done their best in the last 200 years to destroy the economy of East Bengal. انہوں نے ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری شفٹ کی تھی ٹو مینچسٹر، ان کی شپنگ انڈسٹری شفٹ کی تھی، ان کی اسٹیل انڈسٹری شفٹ کی تھی. لگان جو تھا واز انکریز فرام 10% to 70% in 1 year, and the farmers were told not to grow paddy. And in the 1857 war, because the Bengalis had fought against the British, they had decided that Bengali soldiers will never be inducted in the British Army, and Bengalis will never be inducted in the Indian Civil Services. تو ان کے ساتھ ظلم تو بے انتہا ہوا تھا. تو اسی لیے تو انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، اسی لیے تو ان کو انگریزوں سے آزادی چاہیے تھی، اور انہوں نے آزادی حاصل کر لی. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ انگریزوں کو ریپلیس کر دے ویسٹ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے، اس کی جنتا جو ہے وہ کر دے. اکرام سائیکل صاحب، جو اب اصل ایشو ہے، اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں کہ بنگلہ دیش کو ہمیشہ سے ایک الگ ریاست ہونا ہی چاہیے تھا. شاید کلکتہ کے ساتھ ہوتا تو بہت ہی اچھی بات ہوتی بنگالی مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ایک پوری فعال فنکشنل بڑی اسٹیٹ ہوتی، جو نہیں ہو سکی. لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے پاکستان میں تو بہت زیادہ خواہش پائی جاتی ہے بنگلہ دیش سے بہتر تعلقات کی. یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 10-12 برس میں جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور بالکل کولڈ ہیں، اس میں کوئی وارمتھ نہیں ہے، اور بہت زیادہ ہندوستان کا وہاں پہ اثر و رسوخ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. کیا یہ ایسا ہی رہے گا یا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم دوبارہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بہتر وارم تعلقات ہو سکیں جیسا کہ ہمارے 80 اور 90 کی دہائی میں رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت سی باتیں جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی میرے کتاب میں ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور انفارچونیٹلی آج ہی میرے ہاتھ میں ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے، میں خود سے کہہ رہا ہوں میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن کل انشاءاللہ سہیل وڑیچ صاحب کے پاس بھی میں پہنچا دوں گا اور ڈاکٹر جنید کے پاس بھی پہنچا دوں گا. تو بہت سی سوالات ایگزیکٹلی جو سہیل وڑیچ صاحب کہہ رہے تھے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ، چیپٹر بائی چیپٹر میں نے اس میں ایکسپلور کیا ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ سمپل بات یہ ہے کہ یونائٹڈ بنگال کا جو کانسیپٹ تھا وہ فلوٹ ضرور ہوا تھا، لیکن کیونکہ کلکتہ پورٹ تھا اس کے اندر موجود، اور بنگال جو تھا وہ اس زمانے میں کیونکہ چٹاگانگ پورٹ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، تو کلکتہ پورٹ بڑا نیسری تھا، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ برٹش راج جو ہے وہ ایگری کر جائے کہ کلکتہ پورٹ چلے جائے مسلمانوں کے ہاتھ، اور یہ کمپلیٹ، بیکاز اس کے ساتھ پورا آسام وغیرہ جو بولتے ہیں نا ایسوسیشن آف ایسٹرن اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا، جو ایسا کانسیپٹ بولتے ہیں کمپلیٹلی، وہ ایک طرف آ جاتی. دیکھیں، بات ہماری سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں آبجیکٹیولی ہر چیز دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بائی ڈیفالٹ، ناٹ بائی اینی ادر ریزن، کہ بیکاز مائی فادر واز فرام پنجاب، مائی مدر واز فرام بنگال، کہ میں آبجیکٹیولی میں اس کو اسٹڈی کر سکتا تھا، اور میں نے آبجیکٹیولی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جہاں پر ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم بولتے ہیں کہ جی یہ غلطیاں ہیں، جہاں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن
प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान was the finest experiment in nationhood of its time and it could have succeeded अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, आपके पास मोर, आपके पास ओपननेस होती, आप बंगाली लैंग्वेज को पहले दिन से एक्सेप्ट करते कि पार्ट ऑफ द नेशनल लैंग्वेज है, और नहीं होती। दूसरी बात, मैं अभी आप एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, आज भी आप चले जाएं और इंडिया पाकिस्तान की मैच करा लें, क्रिकेट मैच ढाका स्टेडियम में, हसीना वाजिद कोई भी कहे, मैं देखूंगा कि वो बंगाली क्राउड जो है किसको सपोर्ट करता है। ठीक है जी, मैं देखूंगा कि बंगाली क्राउड किसको सपोर्ट करता है। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, इकराम साइकिल साहब का, सुहेल वड़ाइक साहब का, डॉक्टर जुनैद का। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ये डिस्कशन आपने देखी, एक मुश्किल और सीरियस डिस्कशन थी। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।